अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबा गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? क्या बाबा गुरु नानक मुसलमान थे? इनके अकायद क्या थे? गुरु नानक का इंतकाल कैसे हुआ और इंतकाल के बाद उनकी मैयत क्यों और कैसे गायब हो गई? क्या गुरु नानक ने हज किया था? गुरु ग्रंथ किसे कहते हैं और सिख करतारपुर से क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं? यही सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सिखिज़्म जो कि 15वीं सदी में पैदा हुआ, ये मज़हब खुदा की वहदानियत का कायल है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है, जो कि किताब की सूरत में इनके पास मौजूद है। इस किताब को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इस मज़हब के मानने वालों की तादाद तकरीबन 30 से 35 मिलियन तक है, जो कि दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.22% है। सिख मज़हब के लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। दोस्तों, सिख मज़हब की बुनियाद गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक पंजाब के गांव तलवंडी में 1469 को पैदा हुए, जिसे अब ननकाना साहब कहते हैं। गुरु नानक के वालिदैन दोनों हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने जब उनका चेहरा देखा तो उसने हाथ जोड़कर बाबा गुरु नानक को नमस्कार किया और उनकी जन्म पुत्री देकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गुण गाएंगे। गुरु नानक के होश संभालने पर उन्हें एक मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। एक रिवायत के मुताबिक जब 7 साल की उम्र में उन्हें स्कूल भेजा गया तो दौरान क्लास अलिफ हरफ को जब उन्होंने अपने नजरिया वहदत के साथ जोड़ा तो उस्ताद समेत क्लास फेलोज भी हैरान रह गए। आपकी ज़िंदगी पर लिखी जाने वाली किताब जन्म साखी के मुताबिक बाबा गुरु नानक जब ज़माना तालिबे इल्मी में बाहर निकलते तो बादल का एक छोटा सा टुकड़ा साया फगन रहता, जबकि ये भी रिवायात में है कि जब वो किसी वीराने में जाकर लेट जाते तो एक कोबरा सांप उनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहता था। बाद अज़ खुद इस्लामी लिटरेचर पर उन्होंने मुतालिया किया। जब शाऊर की उम्र को पहुँचे तो इनके वालिदैन ने ज़मीन और जानवरों की देखभाल करने के लिए काम पर लगा दिया, लेकिन वो इस काम को अच्छे तरीके से ना संभाल सके। उनके वालिद ने एक दुकान खोल कर दी तो गुरु नानक ने वो दुकान ऐसे ही ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। 15 साल की उम्र में उनके वालिद ने तिजारत के कामों से आगाह करने और काम सिखाने के लिए अपने साथ तिजारत में शामिल किया। एक दिन उनके वालिद ने उन्हें कुछ पैसे देकर नमक खरीद कर लाने का कहा। रास्ते में उन्हें कुछ फ़कीर नजर आए जिन्हें भूख की शिद्दत थी। उन्होंने वो तमाम पैसे इन फ़कीरों को खाना खिलाने पर खर्च कर दिए। उन्होंने इस अमल को हकीकी तिजारत का नाम दिया कि हकीकी तिजारत तो ये है कि किसी भूखे को, किसी फ़कीर को पेट भरकर खाना खिलाना, जिसको सिखिज़्म में सिखों की ज़ुबान में सुच्चा सौदा कहा जाता है। और जहाँ ये सब वाक़या हुआ उस जगह का नाम सुच्चा सौदा रख दिया गया और ये जगह आज भी फ़ारुखाबाद ज़िला शेखुपुरा के अनवा में मौजूद है और सिखों के मुक़द्दस मकामात में शुमार होता है। वालिदैन ने गुरु नानक की शादी मौला खत्री की बेटी से कर दी ताकि उनकी तवज्जो दुनिया की तरफ मबजूल हो सके। इसके बाद गुरु नानक सरकारी खैरात खाने में कुछ अरसा तक मुलाजमत करते रहे। दोस्तों, कहा यह जाता है कि शादी के बाद जब गुरु नानक का दिल कहीं न लगा तो उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया गया और वहाँ के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती पर पहुँचते तो 13 मैं 13 का नारा लगाना शुरू कर देते और गोदाम का माल भी ऐसे ही गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। इस तरह जब उनके हासिदों ने नवाब को बताया तो हिसाब करने पर तमाम अजनास पूरी निकली। आखिरकार उन्होंने मुखालफिन के रवैये से तंग आकर मुलाजमत छोड़ दी। मुलाजमत छोड़ने के बाद काफ़ी अरसा वो सुल्तानपुर में ही रहाइश पजीर रहे और वो यहीं थे कि उनके 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम श्री चंद और छोटे का नाम लिखिदास था। फिर कहते हैं कि एक दिन गुरु नानक नदी के अंदर नहाने गए तो 3 दिन तक बाहर ही न निकले और यहीं इन्हें खुदा का विसाल हुआ और उन्हें एक प्याला इनायत हुआ और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया वालों को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसमें शऊर जाग जाएगा। और जब वो नदी से बाहर निकले तो उनकी ज़ुबान पर एक ही नारा था कि ना कोई हिंद ना कोई मुसलमान। तो इस पर काजी ने उनको बुलाकर पूछा कि तुम्हारा नारा है कि ना कोई हिंद और ना कोई मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं अगर बोलूं कि मैं हिंदू नहीं तो लोग मुझे मार देंगे और मैं मुसलमान होने का भी दावा नहीं करता। मैं 5 अनासर का बना हुआ ढांचा हूँ और मेरा नाम नानक है। उस काजी ने कहा कि हो सकता है कि हिंदू अपने मज़हब को छोड़ चुके हों
مگر ہم تو اللہ کے حضور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے صلے میں قیامت کے روز ہماری بخشش ہوگی۔ جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ایک سچ کی، دوسری حق حلال کی کمائی کی، تیسری خدا کے فضل و کرم کی، چوتھی نیت اور ایمانداری کی، جبکہ 5ویں خدا کی حقیقی یاد کی۔ ان سے کوئی قیمتی نماز نہیں ہو سکتی۔ اس پر قاضی نے انہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو اور تم جان جاؤ گے اپنی اور ہماری نماز میں کیا فرق ہے۔ جب قاضی اور بھی لوگ نماز پڑھنے لگے تو نانک ایک طرف ہو کر مسکرانے لگے۔ نماز کے ختم ہونے پر قاضی نے نواب سے شکایت کی کہ نانک ہنس رہا تھا جبکہ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر نانک نے جواب دیا کہ نواب صاحب، جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دھیان گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور انہیں یہ فکر تھی کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کنویں میں نہ گر جائے۔ یہ کہہ کر نانک وہاں سے چل دیے۔ نواب نے ملازمت کرنے کا اصرار کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اب وہ اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے آگے پوری کائنات ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ اس کے بعد گرو نانک نے اپنے مرید کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل دیے۔ نانک جنگلوں آبادیوں میں گھومتے رہے اور ان کا نام اب گرو مشہور ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ ہندوؤں کے مرکز ہردوار پہنچے تو وہاں گنگا میں لوگ نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھالتے، اور جب گرو نانک نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ دراصل ہم یہ پانی اپنے مرنے والوں کو پہنچا رہے ہیں کہ ان کی زندگی ٹھنڈی اور آسودہ رہے۔ یہ سن کر گرو نانک نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ لوگ اس پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کیا کبھی کسی نے پانی مغرب کی طرف بھی اچھالا ہے؟ تو گرو نانک نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں سے پنجاب میں مغرب کی طرف ہیں اور میں اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا ہوں۔ اس پر لوگ کہنے لگے کہ یہاں سے پانی آپ کے کھیتوں تک کیسے پہنچے گا؟ اس پر گرو نانک نے کہا کہ جب آپ کا پانی دوسری دنیا کے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے تو پھر میرا پانی اسی دنیا میں موجود کھیتوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ در حقیقت اس طرح انہوں نے ہندوؤں کے اس عقیدے کی نفی کی تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے جب ہندوستان پر حملہ کیا، اس نے جنگی قیدیوں میں بابا گرو نانک اور مردانہ ان کے مرید بھی تھے، ان کو بھی قید کیا۔ گرو نانک کو چکی پیسنے کے کام پر لگا دیا گیا۔ بابا گرو نانک کلمات حق کہتے اور اپنا کام کرتے جاتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی تو اس نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب گرو نانک کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ بے خبری میں نے اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا۔ گرو نانک نے جواب دیا کہ اگر آپ نے بھی رایا پر ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا، جس پر اس نے وعدہ کیا کہ نہیں، لوگوں پر وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد گرو نانک وہاں سے چل دیے اور آپ نے مکہ، مدینہ اور بغداد کا سفر بھی کیا، اور روایات میں ہے کہ آپ نے حج بھی کیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو ایک دفعہ جب تھکے ہوئے خانہ کعبہ میں پہنچے تو انہوں نے سوتے ہوئے پاؤں کعبہ کی طرف پھیلا دیے، اور وہاں ایک مولوی نے انہیں ٹھوکر مار کر جگایا کہ اے کافر، تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ خدا کا گھر کی طرف ٹانگیں نہیں پھیلاتے؟ گرو جی نے جواب دیا کہ حضور، جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری ٹانگیں اس طرف کر دیجئے۔ مولوی جس طرف بھی گرو جی کی ٹانگیں گھماتا اسے اسی طرف خدا کا جلوہ نظر آتا، جس پر وہ چلانے لگا کہ اللہ اللہ، ہندوستان سے کوئی بزرگ آیا ہے جو لوگوں کو خدا کا دیدار کروا دیتا ہے۔ دوستو، گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر شروع کیا تو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشوں کے بعد اپنی گدی بائی لہنا کو سونپ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی، اور پیچھے سب لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا کہ ہندو کہتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کے مطابق ان کو جلائیں گے، جبکہ مسلمان کہتے کہ ہم ان کو دفنائیں گے۔ آخرکار اس بات پر سب مان گئے کہ اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیتے ہیں، صبح تک جس کے پھول نہ مرجائیں وہی ان کے جسد خاکی کا وارث ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول بالکل تازہ تھے، مگر چادر ہٹانے پر گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ دوستو، ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ گرو نانک کا جسم غائب کیسے ہوا۔ گرو نانک کی تعلیمات ان کی کتاب گرو گرنتھ میں موجود ہیں۔
اور ان کی 974 نظمیں بھی اس میں موجود ہیں۔ دوستو، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ گرو نانک اللہ کے کوئی ولی تھے۔ انہوں نے نہ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نہ ولایت کا، بلکہ وہ فقیر خدا مست تھے۔ دوستو، یہ بات تو سچ ہے کہ وہ ہندوؤں میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی ہندوؤں کے عقائد اور رسومات کی نفی میں ہی گزاری۔ ان کے والدین نے گرو نانک کو ایک مسلمان استاد کے پاس پڑھنے کے لیے چھوڑا، چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے تھے اور صوفیہ کا کلام پڑھنے لگے اور پنجابی میں اس کا ترجمہ کرنے لگے۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی اشعار لکھے، اور اس طرح ان کا مکہ مکرمہ جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے، مگر زمانے سے الگ فکر کے مالک تھے، اس لیے ان کو کوئی سمجھ نہ سکا۔ 30 سال کی عمر میں انہوں نے کاروبار گھر بار چھوڑ دیا اور سیر و سیاحت اور تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے ہندوستان، لنکا اور عرب کے ملکوں کے سفر کیے اور مقدس مقامات کی زیارت بھی کی۔ انہوں نے ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریہ کے مزار پر بھی حاضری دی، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر بھی گئے، اجمیر شریف میں بہاؤالدین چشتی کے مزار پر بھی 40 دن چلہ کیا، حسن ابدال ضلع اٹک کی پہاڑی حضرت بابا ولی گنداری کے بیٹھک پر حاضر ہوئے اور ٹھہرے، اور پاک پتن شریف میں بابا فرید گنج شکر کے مزار پر بھی خلوت نشین ہوئے۔ گرو گرنتھ کا کلام حضرت ابراہیم فرید چشتی کی شاعری سے لبریز ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ بھی بابا فرید کا کلام ہے، کیونکہ اس میں بھی ہر شعر کے آخر میں فرید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کا ورد ہمیشہ ہو رہا۔ آپ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے نماز روزہ کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی حجامت کا ہوش رہا۔ چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے بھی نماز روزے کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہی ہندوؤں کے ایک الگ تھلگ فرقے کی سکھوں کی بنیاد پڑی۔ دوستو، سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ گرو نانک حج کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے تھے، بعد ازاں شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں بھی حاضری دی تھی۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چولہ ملا جس پر قرآنی آیات، کلمہ طیبہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت الکرسی اور اسماء الحسنی درج تھے۔ یہ چولہ گرو نانک کے ضلع گورداسپور میں آج بھی موجود ہے۔ بابا گرو نانک نے دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا، جو آج کل شکر گڑھ میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ دوستو، گرو نانک اسلامی عقائد سے بخوبی واقف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی مکمل اعتقاد رکھتے تھے۔ علامہ اقبال نے گرو نانک کے پیغام توحید کو یوں واضح کیا ہے کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ دوستو، افسوس کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں اور شرکی افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے ہیں، جس کی طرف بابا گرو نانک نے رہنمائی کی تھی۔ کرتارپور کے علاوہ بھی سکھوں کا ایک اور مقدس مقام بھی پاکستان میں موجود ہے، جس کو پنجہ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ حسن ابدال میں موجود ہے۔ یہاں پر ایک ایسا پتھر موجود ہے جس پر بابا گرو نانک کے ہاتھ کا نشان چسپاں ہے، اور اسی وجہ سے اس مقام کو پنجہ صاحب کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پاس ایک پہاڑی پر ایک مسلمان صوفی بابا کنداری بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے بلندی سے اس پتھر کو نیچے پھینکا، لیکن بابا گرو نانک نے اسے اپنے ہاتھ سے روک لیا، جس پر آپ کے ہاتھ کا نشان پختہ ہو گیا، اور یہ پتھر ایک مقفل کمرے میں موجود ہے، جس کو سکھ زائرین کی آمد کے موقع پر کھولا جاتا ہے۔ یہ حقیقت بھی ایمان افروز ہے کہ بابا گرو نانک نے ایک کلیہ کے تحت حروف ابجد سے یہ ثابت کیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ دوستو، گرو نانک کی میت کیسے غائب ہوئی؟ تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ رات کو مسلمانوں نے بابا گرو نانک کی میت کو اٹھایا اور چپکے سے نماز جنازہ ادا کر کے کسی نامعلوم مقام پر آپ کو دفن کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بابا گرو نانک یونیورسٹی کی تعمیر کی گئی ہے، جو کہ ننکانہ صاحب میں، یعنی کہ گرو نانک کی جائے پیدائش میں ہی 28 اکتوبر 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل ہیں۔ 2020 میں یہ تعمیر مکمل کی گئی۔ تو دوستو، اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں،
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔